अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इमरान खान साहब की हदायत को नज़रअंदाज किया गया। साथ ही काबीना की जो पहली लिस्ट बनी उसमें क्यों रद्दोबदल हुआ, असद कैसर के भाई और शाहराम तरकई के भाई कैसे काबीना में शामिल हुए, और पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं वो कहाँ तक जाएंगे, इन तमाम मामलात पर आज तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं डिटेल में चला जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। यकीनन आपकी जो सपोर्ट है वो मुसलसल आ रही है और आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। साथ ही अपने कमेंट्स भी भेजा करें ताकि बाज़ मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो जनाब चलते हैं सुहेल आफरीदी साहब की जानिब। उन्होंने बिला आखिर काफ़ी दिनों की तगदो के बाद, यानी काफ़ी दिन गुज़र गए थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि जनाब 20 रोज़ से बल्कि 22 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा में अमलन कोई हुकूमत नहीं है, और हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है काबीना की मौजूदगी में होती है। काबीना ना हो तो वज़ीर आला हुकूमत नहीं होते। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि काबीना ही हुकूमत होती है। शदीद तनकीद हो रही थी और सुहेल आफरीदी साहब जो थे वो ये बात कर रहे थे कि जनाब मुझे इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। 4 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला 4 मरतबा अडयाला जेल गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कैसे मुल्क, कैसी रियासत में हैं जहां वज़ीर आला भी जो है वो अपने लीडर से मुलाकात नहीं कर सकता। इस पर यही कहा जा सकता है कि ज़ाहिर है कि जब जिस मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून ना हो वहाँ पे ऐसे ही हालात होते हैं। अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो मौजू जो था वो आज जो मौजू है वो काबीना के हवाले से है। काबीना जब तश्कील पानी थी तो एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो मैसेजिंग हुई, ज़ाहिर है सुहेल ख़ान तो ख़ुद मुलाकात नहीं कर सके, लेकिन उनको मुख्तलिफ़ सोर्सेस से मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको बाकायदा से मैसेजेस मौसूल होते रहे। यानी जो भी मिलने गया कोई ना कोई हदायत वहाँ से आती रही। पहली हदायत ये थी कि काबीना 8 रुकनी होनी चाहिए, यानी कम से कम काबीना लेकर चलें, और जब मुलाकात हो तो अगर उसमें कोई इजाफ़ा करना हो तो कर लीजिएगा। ये पहली हदायत थी। अब हुआ यूँ कि सिंगल डिजिट की बात बार बार हुई, चलें 8 नहीं तो 9 कर लें, लेकिन 10 नहीं होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत थी। अब इस पर एक तनाज़ा ये हुआ कि जब वो बैठे बनाने के लिए तो उन्होंने 13 रुकनी का ऐलान किया। तो पहली हदायत जो थी वो नज़रअंदाज की गई। दूसरी हदायत ये थी कि जनाब जिन लोगों को निकाला गया है वजारतों से, यानी उनमें एक तो शकील ख़ान थे, शकील ख़ान को तो वापस नहीं लिया गया, लेकिन स्पीकर साबिक स्पीकर हैं असद कैसर, उनके भाई को यकीनन उसमें शामिल किया गया था पिछली काबीना में, फिर निकाला गया। तो इमरान खान साहब की हदायत ये थी कि आकिबुल्ला जो हैं असद कैसर के भाई, उनको शामिल ना किया जाए। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि जो शाहराम तरकई के भाई हैं फैसल तरकई, उनको भी काबीना में शामिल ना किया जाए। और अगर हम इस तनाजुर में भी देख लें कि अली अमीन ने जब इनको अपनी काबीना से निकाला तो वो इमरान खान साहब की मंजूरी से निकाला गया। तो ये कहना कि अली अमीन ने अपने आप से या अपनी तरफ से निकाला, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। अब जो बात सामने आई कि दोनों को शामिल ना करने की हदायत की गई थी, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जो तीसरी
ایک ہدایت کی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جناب آپ نے جو لوگ جو ماضی کی جو کابینائیں ہیں، مثال کے طور پر پرویز خٹک صاحب کی تھی، محمود خان صاحب کی تھی اور علی امین کی تھی، 3 کابینہ میں جو لوگ شامل نہیں تھے، سینئر لوگ ہیں، ان کو ان کے نام دیکھے جائیں اور ان ناموں کو لیا جائے تاکہ وہ فرسٹ ٹائم پارٹی میں سرو کر سکیں۔ اب اس میں جب دیکھا گیا تو 2 لوگ سینئر لوگ نظر آئے، ایک تو شرافت تھے، میاں شرافت، دوسرے ادریس خٹک تھے۔ یہ دونوں کو ایک قسم کی عمران خان صاحب کا انڈائریکٹ یہ میسج تھا کہ آپ ان لوگوں کو شامل کر لیں، لیکن یہ تیسری ہدایت بھی نظر انداز کی گئی۔ میرے جو ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسد کیسر صاحب، شاہرام صاحب کو جب پتہ لگا کہ جناب ایک فہرست بن گئی ہے اور ہمارے بھائی اس کے اندر شامل نہیں ہیں، تو وہ دوڑے دوڑے سی ایم ہاؤس پہنچے اور سورسز یہ بتاتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک کوشش کی جاتی رہی کہ سہیل آفریدی کو راضی کیا جائے کہ وہ ان کے بھائیوں کو شامل کریں۔ پھر پارٹی کے اندر دیگر دڑے بھی تھے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمارے جو دوست ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ اب کچھ سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسد کیسر جو تھے وہ انہوں نے اتنا کوئی زور لگایا کہ آخر میں وہ جسے کہتے ہیں آپ دیدہ ہو گئے کہ جناب یہ تو بڑا ظلم ہے، مطلب اور یہ تو میرے بھائی کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، ہمارے علاقے کے ساتھ بھی۔ اور پھر کرتے کرتے جو تھا وہ جو پہلی لسٹ تھی اس کے اندر عاقب اور فیصل شامل نہیں تھے، یعنی فیصل تارکئی۔ دوسری فہرست بنتی ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا جاتا ہے، تو جو 13 کی لسٹ تھی وہ پہلے 11 کی تھی، بلکہ وہ سنگل ڈیجٹ میں تھی، 9 سے بڑھتے بڑھتے 10 ہوئی، 10 سے بڑھتے بڑھتے پھر وہ 13 ہو گئی۔ اب اس میں جن لوگوں نے زور لگایا تو پارٹی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے علیمہ خانم تک رسائی حاصل کی، کوشش کی اور ان کی جو سفارش تھی وہاں سے آئی۔ کچھ لوگ جو تھے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہتے رہے، تو اس طرح کرتے کراتے جو ہے یہ کابینہ جو ہے 13 رکنی بن گئی۔ اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شفیع جان جو ہیں کوہاٹ سے، وہ صرف ایک نیا چہرہ نظر آتے ہیں۔ باقی 2 کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ تاج محمد ترند جو ہیں یہ پہلے بھی رہے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پچھلی کسی کابینہ میں رہے ہیں، یعنی اگر میں پچھلی کابینہ میں علی امین نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے محمود خان ہو یا پرویز خٹک کی کابینہ بھی میں بات کر رہا ہوں، تو یوں اگر آپ دیکھ لیں تو صرف شفیع جان آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک اور بھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا فضل شکور کے بارے میں، تو فضل شکور جو تھے وہ تو محمود خان کی کابینہ کے بعد یہ جو ابھی علی امین کی کابینہ تھی اس میں بھی شامل تھے، تو صرف ایک نیا چہرہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ظاہر ہے جو منتخب لوگ ہیں انہی میں سے لوگوں لینے ہیں، کہاں سے، کوئی باہر سے تو آ نہیں سکتے۔ ابھی اگر ہم اس کو ایک انالائز کریں تو اگر آپ نام دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے کچھ تجربہ کار لوگ بھی ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے، وہ پہلے بھی وزیر رہے ہیں، کچھ نئے چہروں کو لانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ علی امین کی کابینہ میں شامل نہیں تھے، لیکن مجموعی طور پر میرے خیال میں جو میری ذاتی رائے ہے، جن لوگوں پر الزامات تھے، یعنی کرپشن کے الزامات تھے، وسائل کو استعمال کرنے یعنی غیر ضروری یا غیر ناجائز استعمال کرنا تھا، تو ان کو اس میں سے نکالا گیا ہے۔ یہ تھوڑی سی بہتر مجھے کابینہ لگ رہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن پر الزامات نہیں ہیں، یعنی کوئی سیریس ایلیگیشنز نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سہیل آفریدی نے نسبتاً بہتر کابینہ بنائی ہے۔ لیکن
ظاہر ہے بھی اس کو بڑھانا بھی ہوگا، یہ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور اس کو بڑا کیا جائے، لیکن پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ میری مینا خان صاحب سے بات ہوئی، چونکہ وہ کہا ہی جاتا ہے کہ وہ سہیل افریدی صاحب کے بہت قریب ہیں، بلکہ خود بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کافی ایکٹیو رہے اس تمام صورتحال کے اندر۔ اور جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے یہی بات ان سے کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے کوئی ہدایات نہیں بھجوائیں، صرف یہ میسیجنگ ہوئی تھی کہ آپ کابینہ بنائیں، لیکن ایک چھوٹی کابینہ بنائیں اور جب میری ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر رد و بدل کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا کیئرفلی چلتے ہوئے یہ 13 لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور یہ جو 13 لوگ ہیں ان کے حوالے سے بالکل سی ایم صاحب جب عمران خان صاحب سے ملیں گے اور اگر انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے تو بالکل ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، اور اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی کو شامل کیا جائے تو بالکل اس کو شامل کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے واضح جو احکامات آئے تھے وہ مزمل اسلم صاحب کے تھے کہ ان کو مشیر خزانہ تعینات کیا جائے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اس میں بیرسٹر محمد علی سیف کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، لیکن بعد میں ہوا کہ نہیں، کوئی عمران خان صاحب نے نام نہیں بھجوایا تھا۔ پھر اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ علی امین صاحب کی کابینہ میں تھے، ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس میں سجاد یارکول ہیں، عدنان قادری ہیں، قاسم علی شاہ ہیں، عاصم خان ہیں، ظاہر شاہ تورو ہیں۔ تو ان میں سے بعض پر تو بڑے سیریس ایلیگیشنز تھے، اور کچھ ادارے بھی اس میں انوالو تھے جو تحقیقات کر رہے تھے، اور بتایا جا رہا تھا کہ کچھ کرپشن کے سیریس الزامات ہیں ان پر۔ تو ایک جانب تو یہ چل رہا تھا، تو دوسری جانب جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ہر ایم پی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کابینہ کا حصہ بن جائے۔ تو سہیل افریدی کا یہ کہنا تھا کہ جی جو عمران خان صاحب کی ہدایات ہوں گی ان پر منون عمل کیا جائے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ آج ہم نے جو اعلان کیا ہے یہ حتمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے مشروط ہے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور ملاقات ہو جائے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب چونکہ کابینہ بنانا ضروری تھا تو صلاح مشورہ کیا گیا، اور جب آپ صلاح مشورہ کی بات کرتے ہیں تو آپ صلاح مشورہ کس سے کریں گے؟ صلاح مشورہ جو ہے نا، آپ ظاہر ہے جنید اکبر یہاں پہ بڑے سرگرم ہیں، اسد کیسر بڑے سرگرم ہیں، عاطف خان کافی ایکٹیو ہیں، شارام ترقی ہیں، تو یہ ایک سینئر لاٹ ہے جو کہ یہاں پہ فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو جو لسٹ انیشل بنتی گئی، پہلے میں نے بتایا کہ بہت چھوٹی کابینہ، پھر بڑھتے بڑھتے 9 تک پہنچی، پھر چلتے چلتے 11، پھر 13 پہ آ گئی۔ تو یہ سارا اس مشاورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر یہی لوگ جو ہیں، یعنی جو آپ سمجھیں کہ پارٹی کے اندر کرتا دھرتا ہیں، وہی پھر زور لگائیں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی جو انٹرسٹ تھا انہوں نے بھی کوشش کی، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک وزیر کے لیے کوشش کی۔ تو یوں اگر ہم دیکھیں تو ہر بندے نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا منظور نظر یا اس کا جو ساتھی ہے وہ کابینہ کا حصہ بن جائے۔ لیکن میری ایک سینئر رہنما سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں یہ جو کابینہ بنائی گئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر اعتراضات اٹھیں گے، اور سہیل آفریدی جو ہیں وہ کرائسس کا شکار ہوں گے۔ عمران خان صاحب ناراض ہوں گے اس پر، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب، میرا نہیں خیال ہے کہ اب 1 سال تک کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ سہیل کو کچھ کہیں گے۔ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں، دوسرے کو لائیں، پھر اس کو نکالیں، پھر تیسرے کو لائیں، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور جو کابینہ کی تشکیل ہوئی ہے اس کے اندر ایک دفعہ پھر جن کا کافی انتظار تھا، میں بات کر رہا ہوں تیمور سلیم جگڑا صاحب کی اور کامران بنگش صاحب کی، تو ان کو بھی اگنور کیا گیا ہے، ابھی تک ان کو شامل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔
وہ بھی مشروط ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مشتاق غنی صاحب کو سینئر وزیر کی حیثیت سے شامل کیا جائے گا، لیکن وہ بھی شامل نہیں ہوئے۔ تو پشاور کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو پشاور کو نمائندگی اس طرح نہیں ملی۔ بہرحال کافی اضلاع ہیں، ڈویژنز ہیں، ان کو نمائندگی دوسرے مرحلے میں دی جائے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ سہیل آفریدی جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی وہ اپنی کابینہ میں توسیع نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے جو توسیع انہوں نے کی ہے، یعنی جو کابینہ انہوں نے بنائی ہے، اس پر کافی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ پارٹی کے کافی لوگ جو ہیں وہ ناراض بھی ہو گئے ہیں۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا مرحلہ آئے اور کابینہ کا جو مکمل کابینہ ہے وہ سامنے آئے۔ آئینی طور پر زیادہ سے زیادہ 15 وزراء آ سکتے ہیں، جبکہ مشیران جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 5 وزیر مزید لیں اور 3 مشیر لیں تو تقریباً یہ 8 لوگ مزید لے سکتے ہیں، جبکہ اسپیشل اسسٹنٹ لینے میں یعنی معاون خصوصی جو ہے شفیع جان صاحب آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو معاون خصوصی پر کوئی قید نہیں ہے، جتنے مرضی آپ لے لیں۔ پچھلی کابینہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایکچول کابینہ تھی وہ 20 بنتی تھی، لیکن کوئی 13-14 جو تھے وہ معاون خصوصی تھے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ کابینہ چھوٹی ہو، تو میرا خیال ہے کہ معاون خصوصی زیادہ نہیں ہوں گے، اور یہ کابینہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ شاید 20 کے قریب ہوگی، اس سے زیادہ شاید کابینہ نہ ہو۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ جو نئی کابینہ بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں توسیع ہوتی ہے تو کن لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔